अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, मैं आपका मेज़बान अली रज़ा और आप सब के लिए मेरी दुआ है कि आप जहाँ रहते हैं, जहाँ बसते हैं, जहाँ आबाद हैं, हमेशा खुशियों, कामयाबियों, कामरानियों में रहें और परवरदिगार आलम हर बलाए नागहानी से आपको हमेशा महफूज रखे। नाज़रीन मोहतरम, एहसास की जानिब से हमारी ये लाइव ट्रांसमिशन, ये बराह रास्त नशियात अपने आगाज़ में आ गई। आप तमाम मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात को मैं ये बयान करता चलूँ, बताता चलूँ कि हमारी इस स्पेशल एहसास की मुहर्रम जो अपील है, इस मुहर्रम अपील में नाज़रीन गरीबों का ज़िक्र है, मजबूरों का ज़िक्र है, परेशानियों का ज़िक्र है और ज़िक्र है पानी का। ये सब ज़िक्र जारी रहेंगे, ये अज़कार जिन पर गुफ्तगू होती रहेगी। मैं आप सबको पहले चाहता ये हूँ कि तारुफ़ करा दूँ उन लोगों से कि जो हमारी इस महफ़िल के रूह रवां हैं, हमारी इस महफ़िल के साहिब इल्म शख्सियात और वो शख्सियात के जो अपने फ़न में, अपने लहजे में, अपने अंदाज़ में यकता हैं। मैं सबसे पहले आपको मिलाऊं डॉक्टर मोहम्मद अहमद कादरी साहब, प्रोफेसर भी हैं और डॉक्टरेट भी की हुई है और रिसर्चर भी हैं और मैं क्या क्या कहूँ आपको क्या हैं, बस मैं ये कहता हूँ कि ये मेरे मोहम्मद कादरी साहब हैं। कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम जनाब। बस सैयदज़ादे को देखा है, बहुत अच्छा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप सलामत रहिए कादरी भाई और अल्लाह ताला आप पर अपनी रहमत नाजिल फरमाए और आप पर रहमतें वैसे भी बहुत हैं अल्लाह ताला की। नाज़रीन मोहतरम, पाकिस्तान की जितनी भी चमकती हुई टेलीविज़न की स्क्रीन्स हैं, किसी न किसी नाते, किसी न किसी बहाने ये किसी न किसी टेलीविज़न की स्क्रीन पर नज़र आते हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि पाकिस्तान के बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता ये उस्ताद भी हैं, ये रिसर्चर भी हैं, ये डॉक्टरेट की डिग्री हासिल किए हुए भी हैं मोहम्मद अहमद कादरी साहब। आपकी आमद का हज़रत बहुत शुक्रिया। अली भाई, ये आपकी मोहब्बत है कि आपने मुझे एक ऐसे इबादत के अमल का हिस्सा बनवाया है और बनाया है कि जो सिर्फ इसलिए नहीं है कि महज हम अपने बहन भाइयों से गुजारिश करें, जी जी बिल्कुल, बल्कि ये एहसास कि देखो करबला में प्यासे कैसे थे, ये एहसास कि भूखे किसको कहते हैं, क्या बात है, ये वाह एहसास के हुर रोके और ये उनके घोड़ों को भी पानी पिलाए। क्या बात है, बस वाह वाह कादरी साहब, आज जिक्र उनका है कमाल हो गया। कि जिनके दरवाजे से भीख मिलती है और जिनके दरवाजे से इल्म मिलता है, इकबाल मिलता है, नसीब मिलते हैं, और वो करबला वालों के नाम पर आज हम बैठकर अपने बहन भाइयों से कहेंगे कि उनके जिक्र के लिए ये महफिल सजी है, उन्हें गवाह बना लो, मामला ठीक हो जाएगा। नाज़रीन मोहतरम, आक़ाए दो जहां सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो ज़ात अक़दस है, वो हस्ती इस कायनात की कि जिनके लिए कायनात खल्क़ की गई। और कमाल की क्या बात है कि जिनके लिए ये कायनात खल्क़ की गई, उनका पूरा घराना तमाम उम्र रिस्क बांटता ज़रूर रहा, लेकिन फाकों में ज़िंदगी गुजर गई। ये सब कैसे हुआ? ये वाक़यात क्या हैं? इसके ऊपर हम साहिब इल्म लोगों से गुफ्तगू करते रहेंगे। मुफ्ती मोहम्मद खुर्रम रहमानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। रहमानी साहब, आपके मिजाज कैसे हैं ये बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आपके हालात ज़िंदगी बेहतर हैं? बहुत शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी आमद का रहमानी साहब बहुत शुक्रिया। और आप क्या कहना चाहते हैं आवाम को, हमारे दोस्तों को, हमारे साथियों को, हमारी माँओं बहनों बेटियों को? गुफ्तगू फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। सबसे पहले तो जिस तरह हमारे मोहतरम मुकर्रम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अहमद कादरी साहब ज़ीरा मजदूह ने जो आगाज़ में बात इरशाद फरमाई, हकीकत यही है कि मुहर्रम और हराम की इन बाबरकत साअतों में हम सब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उस अज़ीमुश्शान खानवादे के ज़िक्र के लिए मौजूद हैं और हर चीज़ अपनी निस्बत से पहचानी जाती है। हाँ, क्या बात है, क्या बात है, वाह। यकीनन हम जो है वो निस्बतों का जब जिक्र अब आता है तो घर बहुत सारे हैं, लेकिन जो खुदा का घर है फिर वो खुदा का घर है। इसी तरह बेटे बहुत हैं, मगर जो रसूलुल्लाह के बेटे हैं फिर वो रसूलुल्लाह के बेटे हैं। रसूलुल्लाह का ख़ानदान फिर रसूलुल्लाह का ख़ानदान है। और जितनी अजीम निस्बत है उतनी ही अजीम कुर्बानी भी है। और ये वो घराना है जो सादात का घराना है।
یعنی رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نبیوں کے سردار، مولا کائنات مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایمان والوں کے سردار، سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنتی عورتوں کی سردار، اور حضرت امام حسن اور امام حسین کے لیے حضور نے فرمایا ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ اللہ تو جہاں اکبر۔ سرداری ہوتی تو ہم نے تو دیکھا کہ وہاں عیش آرام ہوتا ہے، وہاں دولت ہوتی ہے، دولت کی فراوانی ہوتی واہ ہے، واہ واہ۔ لیکن یہ جو گھرانہ ہے اس نے بتایا کہ بلا شبہ سرداری تو ہمارے گھر میں ہے، مگر وہ ہمارے اپنے عیش کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے کلمہ پڑھنے والوں کو عطا فرمانا ہے۔ کیا بات ہے ہم نے رحمانی تو صاحب، صرف ان کو نوازنے کے لیے اللہ نے ہم کو عطا فرمایا، اور کوئی ایسا لمحہ نہیں گزرا ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان نے لوگوں کو نوازا نہ ہو، بے شک۔ بلکہ کیفیت تو یہاں تک ہے کہ ایک مرتبہ ایک فقیر جو ہے وہ کچھ مانگنے کے لیے آیا، تو مکے کے کافروں کے ساتھ اس نے کہا کہ مجھے کچھ دے دیجئے، تو مکے کے کافروں نے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی طرف اس کو روانہ کر دیا کہ بھی ان سے جا کے مانگو۔ مولا کائنات مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جب وہ آیا، اس وقت مولا حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے پاس بھی اس وقت جیب میں کچھ موجود نہیں تھا، لیکن جب وہ آیا اور کافروں نے بھیجا تو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھ کر اس کی ہتھیلیوں میں دم کر دیا، اور حضور پر درود پاک پڑھنے کی برکت سے اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کی ہتھیلیوں کو سونے سے بھر دیا۔ تو یہ کیفیت، یعنی جب ہمارے پاس کچھ نہیں ہے لیکن ہم نوازنے پہ آئے تو اس طرح نواز دیا جو کرتے ہیں۔ پھوک مار دیں اور سونا اور چاندی اللہ آشکار ہو جائے، اور اپنے گھر میں فاقہ، تو یہ حکم ہے نا خدا کا کہ اے میرے محبوب آپ کہیے تو یہ پہاڑ سونے اور چاندی کے ہوں اور آپ کے ساتھ ساتھ چلتے رہیں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین محترم، ہماری یہی سیر حاصل گفتگو جاری رہے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کی اس محفل میں ان سے بھی آپ کو ملواؤں کہ جو ثنا خوان سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جو بہت خوبصورت دلکش لہن لے کر آپ کی اس ٹرانسمیشن میں آئے ہیں، قاری اسد الحق صاحب۔ اسد بھائی آپ کیسے، ٹھیک ہیں؟ زندگی ماشاءاللہ سکون میں ہے۔ تو آج کون کون سا کلام لائے ہیں ہمارے تمام ناظرین کے لیے؟ دلکش، خوبصورت۔ ناظرین محترم، جن لفظوں میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آ جائے، خدائے بزرگ و برتر کا نام آ جائے، اور اہل بیت اطہر کا نام آ جائے، تو وہ لفظ تو خود بخود ہاتھ باندھ کے کھڑے رہتے ہیں بولنے والے کے سامنے کہ باری کب آئے اور وہ اس کے ہونٹوں سے برآمد ہو جائیں۔ ناظرین، ہماری احساس بھری یہ ٹرانسمیشن محرم اپیل جاری و ساری ہے۔ محرم اپیل کا مطلب کیا ہے؟ جو ڈاکٹر پروفیسر قادری صاحب نے بیان فرمائی کہ یہ بھوکوں کا ذکر ہے، پیاسوں کا ذکر ہے، ان لوگوں کا ذکر ہے کہ جو آج پاکستان کے مختلف علاقوں میں پریشانیوں سے دوچار ہیں، مجبوریوں سے دوچار ہیں، بے بسی ہے، لاچاری ہے، اور پھر جب ہم یہاں پاکستان کے دور دراز علاقوں میں رہنے والے ان پیاسوں کا ذکر کر رہے ہیں، تو پروفیسر صاحب کے کہنے کے مطابق ہے کہ جب اس کائنات میں پیاس کا تذکرہ آئے گا، اس کائنات میں جب بھوک کا تذکرہ آئے گا، اس کائنات میں جب بے بسی اور لاچاری کا تذکرہ آئے گا، تو یہ تذکرہ خود بخود خانوادہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ کوئی شک۔ ہم ظالم اور مظلوم کو پہچانتے کیسے ہیں؟ آپ یہ سوچئے نا، ہمیں کس نے پہچان کرائی کہ یہ ظالم ہے اور یہ مظلوم ہے، اس نے ظلم کیا اور اس نے ظلم سہا؟ یہ کربلا نے ہمیں بیان کیا ہے۔ امتحان کیا ہوتا ہے کربلا نے ہمیں بیان کیا ہے، اور پھر نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ کیا بات ہے، کیا تاریخ لکھی ہے کہ جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی روک لی گئی تھی، وہ 10 ذی الحجہ تھا، اور اس کی جگہ جو قربانی کائنات نے دیکھی،
جب فرشتے بھی حیران و پریشان تھے اس قربانی کو دیکھتے ہوئے، وہ ہے 10 محرم الحرام میں ہونے والے خانوادہ آقائے دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کی۔ میں چاہتا یہ ہوں کہ پروفیسر ڈاکٹر قادری صاحب سے ہم اس آج کی ٹرانسمیشن میں گفتگو کا آغاز کریں گے۔ میں بس ناظرین چند لمحے چاہتا ہوں کہ آپ کو میں یہ آپ تک پیغام پہنچا دوں کہ دیکھیے، ہمارے اس احساس محرم اپیل 2021 میں جو احساس نے احساس کرتے ہوئے غریبوں کا جو ایک پروجیکٹ لانچ کیا ہے، آپ کے سامنے جس گفتگو کو ہم پہنچا رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ واٹر کولر لگانے کے لیے زکوٰۃ یا صدقے اگر آپ دینا چاہیں، اور خاص طور سے اس عشرہ محرم کے دوران، تو اس زکوٰۃ اور صدقے کے بنیاد پر واٹر کولر لگانے کے لیے دور دراز علاقوں میں غرباء مساکین کے خاندانوں کے درمیان وہ ہے 655 پاؤنڈ، برطانوی پاؤنڈ، اور 885 US ڈالر۔ اور چھوٹے جو ہینڈ پمپس ہیں، اب ناظرین چھوٹے ہینڈ پمپس کی ضرورت پیش کیوں آئی، یہ بھی سوال ہے۔ دیکھیے، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، آپ پاکستان کے جو شہر ہیں ان شہروں سے 200-250 کلومیٹر میل دور چلے جائیے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے لق و دق صحرا ہیں، جہاں روٹی کی کمی ہے وہاں پانی کی کمی ہے، نہ ادویات ہیں، نہ پانی ہے، نہ رزق ہے، نہ روٹی ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم کیوں کریں، وہ حکومت کی ذمہ داری حکومت کر دے۔ بات یہ ہے کہ ہر ذمہ داری اگر ہم حکومت پر ڈال کر بیٹھ جائیں تو لوگوں نے یہ کہا ہے نا، اور ہمارا دین بھی یہ کہتا ہے کہ جس معاشرے میں غربت زیادہ موجود ہے تو سمجھ لیں کہ اس معاشرے کے صاحب حیثیت لوگوں نے اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کی۔ بہت سی بات، ایسا ہی پروفیسر بہت صحیح بات، 100% یہ بات ہے، 100% یہ بات۔ تو ناظرین، میں یہ اب بیان کرتا چلوں کہ جو چھوٹے ہینڈ پمپس ہیں، ان ہینڈ پمپس کو وہاں پر لگایا جاتا ہے ان جگہوں پر جہاں پانی نہیں ہے۔ آپ خدا کی قسم یقین کر لیجئے گا، کراچی سے بہت زیادہ دور نہیں ہے صحرائے تھر، وہاں پر پانی کے اتنے مسائل ہیں۔ میں آپ کو ایک بات ویسے بھی بتاتا چلوں، صحرائے تھر میں پیدا ہونے والے بچے پیدا ہی لاغر ہوتے ہیں، اور وہ لاغری ان کی عمر کے پروان چڑھنے کے ساتھ ساتھ قائم رہتی ہے، اور اس کے بعد پسلیوں کی ہڈیاں نکلی ہوئی، کمر کی کب نکلی ہوئی، اور یہ کیا ہے؟ وہاں جو پانی ہے نا، اس پانی میں جانور بھی پانی پی رہے ہوتے ہیں، اور اس پانی کو مٹکوں میں ڈول میں بھر کر وہاں کے رہنے والے لوگ اپنے گھروں میں لے جا کر ان کو ابالتے ہیں۔ ابالنے کے بعد اس پانی کی کثافت جب دور ہو جاتی ہے تو اس پانی کو پیتے ہیں۔ اور اکثر تو یہ دیکھا گیا ہے کہ جہاں جانور پانی پی رہے ہیں وہیں بیٹھے ہوئے لوگ بھی پانی پی لیتے ہیں، کیونکہ بھوک اور پیاس جو ہے نا، اس کو برداشت کرنے کا خاصہ صرف کربلا والوں کا تھا۔ آئے بے شک، ہم تو خدام ہیں، خادم ہیں ان کے، ہم تذکرہ ضرور کرتے ہیں کہ پیاس میں 3 دن کی پیاس میں پورا خانوادہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دگرگوں ہو گیا۔ دشمن نے چاہا کہ اس خاندان کو مٹا دے، لیکن جس کے لیے کائنات بنی تھی ان کا گھرانہ تھا، یہ مٹنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہوا کیا؟ مٹ گئے وہ مٹانے والے، اور آج بھی انہی کے نام باقی ہیں کہ جنہوں نے اپنی جانیں کربلا کے میدان میں نصرت الہی کے لیے قربان کی، اللہ کے دین کو بچانے کے لیے قربان کی۔
اور ان قربانیوں کا تذکرہ آج کی اس محفل میں بھی جاری رہے گا، اور وہ قربانیوں کا جو تذکرہ ہے پوری کائنات میں ہو رہا ہے، اس لیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ تم دوسروں کے لیے بھی وہی چیز پسند کرو جو تم خود اپنے لیے کرتے ہو، تاکہ تم صحیح مومن بن جاؤ۔ یزیدی لشکر نے اپنے لیے کچھ پسند کیا، خانوادہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کچھ پسند کیا، اور یہ ٹکراؤ کیا تھا؟ آج کی اس محفل میں موجود صاحب علم لوگوں سے گفتگو ہوگی۔ بس میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہینڈ پمپس جو لگائے جا رہے ہیں ان جگہوں پر جہاں پانی موجود نہیں ہے، وہ ہے 235 برطانوی پاؤنڈ اور 300 US ڈالر، اور بڑا ہینڈ پمپ اگر لگانا ہے تو اس کے لیے برطانوی پاؤنڈ ہیں 550 اور US ڈالر بنتے ہیں 750۔ ناظرین، آپ دنیا کے جس ملک میں رہتے ہیں، جس شہر میں رہتے ہیں، آپ امریکہ میں ہیں، کینیڈا میں ہیں، برطانیہ میں ہیں، آسٹریلیا میں ہیں، آپ یورپین کنٹریز میں ہیں، آپ جہاں رہتے ہیں، جہاں بستے ہیں، میری دعا ہے کہ پروردگار عالم آپ سب کو ہمیشہ خوشیوں، کامیابیوں، کامرانیوں میں رکھے۔ لیکن ناظرین یاد رکھیے، ہر صاحب رزق اور صاحب علم کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنوں کے بارے میں ضرور سوچتے۔ دیکھیے نا، بہت سارے لوگ آج بھی اس دنیا میں سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں لوگ ایسے ہیں کہ نوالا اٹھاتے ہیں تو ان کو خیال آتا ہے کہ میرے وطن میں کہیں کوئی بھوکا تو نہیں ہے، میرے وطن میں کہیں کوئی مشکلوں پریشانیوں میں تو نہیں ہے، پانی کا گلاس اٹھاتے ہیں پینے کے لیے تو یہ خیال آتا ہے۔ یہ خیال ہی احساس ہے، اور اسی احساس کے پلیٹ فارم پر آج ہم ڈاکٹر پروفیسر محمد احمد قادری صاحب، مفتی خرم رحمانی صاحب، قاری اسد الحق موجود ہیں۔ تو آپ تمام دوستوں کو ہم نے وہ پیرامیٹر بتا دیا کہ جس کی وجہ سے یہ ٹرانسمیشن آج اپنے آغاز میں آئی۔ میں چاہتا ہوں کہ قادری صاحب گفتگو کا آغاز کریں گزرنے والے اس عشرہ محرم کے، اب جو چند یوم باقی رہ گئے ہیں، اور یہ کرب و بلا آباد کیوں ہوئی، حالات، واقعات، وجوہات کیا ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضی یا واسع الکرم۔ بعد حمد و صلوات کے علی بھائی، جن اہم نکات کی جانب آپ نے اپنے سرنامہ کلام میں واضح طور پر اشارات دیے ہیں، اور پھر قبلہ مفتی صاحب نے جس خوبصورت پیرائے میں اسے بیان کیا کتاب و سنت کی تعبیر و تشریح کے ساتھ، تو ایک بات تو طے ہے جی کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی مشیت، اپنے ارادے، اپنی خواہش واہ اور واہ واہ اپنی شان کے مطابق اس زمین پر ہمیں خیر بھی دکھاتا ہے اور شر بھی دکھاتا ہے، اور خیر بھی ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، شر بھی ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ حسین کا چہرہ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ایمان بڑھ رہا ہوتا ہے، اور یزید کا چہرہ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو لعنت بھیج رہے ہوتے ہیں۔ تو خیر اور شر اس معاشرے میں، جس معاشرے میں اس زمانے میں لوگوں نے دیکھا، اور جن لوگوں نے آج دیکھا یا جو آنے والے وقتوں میں دیکھیں گے، جی تو یہ بات طے ہے کہ یہ جو استعارہ ہے حسینیت کا، اور یہ استعارہ ہے یزیدیت کا، یہ حق و باطل کا وہ معرکہ ہے جس کو قرآن کریم نے فرمایا قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ فرما دیں، آپ یہ بتلا دیں ان نادانوں کو، ان معاشرے والے لوگوں کو کہ حق آ گیا ہے اور باطل چلا گیا، اور بے شک باطل تو مٹنے کے لیے ہی ہے۔ واہ واہ اب باطل کون ہے اور حق کون ہے، واہ اس کو نہ آپ بیان کریں گے نہ میں بیان کروں گا، اس کو یا تو قرآن بیان کرے گا، اور قرآن کا مطلب رب،
यस। اور اب رب کو اور قرآن کو بیان کرنے والے جو شارع قرآن ہے وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ صلی وسلم اللہ ہے علیہ وآلہ۔ کہ جس نے حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، واہ۔ اور جس نے اس سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی۔ اے رب میں اسے محبوب رکھتا ہوں، تو بھی اسے محبوب رکھ، اور اے رب تیرا یہ محبوب ہے، تو اس کی ذات میں برکت عطا فرما تاکہ یہ بچہ دین کو مستحکم کرے۔ یہ ہے وہ پورا ایک خاکہ کہ حسین نبی کی دعا کا اثر ہے۔ کیا بات ہے۔ حسین کربلا، ایک کروڑ کربلا بھی اگر بپا ہو جائیں تب بھی حسین کے قدموں پہ قربان۔ یہ تو اس نانا کا محبوب بیٹا ہے کہ جس میں کیفیت یہ ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، اہل تشیع، اہل سنت اور دیگر مکاتیب سب متفق ہیں اس بات پر، اس حدیث پر کہ حضور تشریف فرما ہے۔ ایک زانوں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف فرما ہے، ایک زانوں پر حضرت امام عالی مقام امام حسین تشریف فرما ہے، اور امام حسین نہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام، ٹھیک ہے، حضور کے صاحبزادے، اور حضور مسکرا رہے ہیں، اور یک بارگی فرشتہ نازل ہوتا ہے، اللہ کہتا ہے اللہ کا پیغام، سلامتی آپ پر، یہ پیغام ہے کہ ان دونوں بچوں میں سے کس بچے کو آپ اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں، وقت آ گیا ہے قضا کا۔ اللہ اکبر، دیکھیے صاحب، اللہ اکبر، لوگ سمجھے اس بات کو، یہ آپ اور میں نہیں لکھ رہے، یہ تو کتب صحیحہ کے اندر موجود ہے۔ اب جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف نگاہ آپ نے ڈالی اور حضرت امام عالی مقام پر نگاہ ڈالی اللہ اکبر، تو صرف ایک ہی کہا کہ میں تو رب کی رضا میں راضی ہوں، ابراہیم کو لے جاؤ۔ اور یہ جملہ کہنا کتنی ہمت کی یہ بات ایک ہے۔ باپ، وہ باپ جو رحمتوں کا تاجدار ہے، لیکن وہاں کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا، واہ، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، تو آیا ہے نا تو میں یہ زندگی اپنے بیٹے کی دے رہا ہوں، کیوں کہ میرے بیٹے کو رضا الہی کے ساتھ لے جا رہے ہیں، دوسرا بیٹا میرا جو ہے حسین یہ بھی دے رہا ہوں میں، یہ بھی کربلا کی طرف جائے گا۔ فرق اتنا ہے کہ ابراہیم چلے گئے، ابراہیم کو میں نے حسین کے سامنے اللہ کی راہ میں دے دیا، اور حسین کو میں نے اللہ کی راہ میں کربلا میں اس لیے دیا کہ اگر یہ نہ ہو تو پھر معاملہ کیا ہو، شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، دین ہست حسین، دی پناہ ہست حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ ہست حسین۔ حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ جی روانی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو تعلیمات کا مظہر اتم ہمیں نظر آتا ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جماعت تیار فرمائی، جو تعلیم و تربیت فرمائی، یقیناً جہاں صحابہ کرام کی سیرت اور شخصیت میں ہمیں وہ نمایاں تبدیلی نظر آئی، وہیں خانوادہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تربیت سرکار نے فرمائی، کیفیت یہ ہے کہ پوری امت زکوٰۃ ادا کرے گی اور زکوٰۃ لے سکتی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خانوادہ ہے، سرکار نے ان کی ایسی تربیت فرمائی، کہا کہ مال کا میل میری آل کے لیے نہیں ہے، ہم تو لوگوں کو دینے کے لیے ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے جس طرح سخا اور جود اور جو عطا سرکار علیہ السلام نے اختیار فرمائی، وہ خانوادہ رسالت مآب کے اندر بھی منتقل ہوئی، اور کبھی کوئی ان کے در سے خالی نہیں گیا۔ اسی لیے جب ہم اس ٹرانسمیشن کے اندر خاص طور پر موجود ہیں تو ہم اپنے دیکھنے والوں سے یہی اپیل کریں گے کہ اس وقت خانوادہ رسالت مآب سے محبت کا تقاضا یہ ہے، جہاں ان کا ذکر ہو رہا ہے وہیں ان کی محبت میں اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ جس طرح انہوں نے غریبوں کا خیال کیا، جس طرح انہوں نے بھوکوں کا خیال کیا، پیاسوں کا خیال کیا، ان کی محبت اور تعلیم کا تقاضا یہ ہے، طریقے کا تقاضا یہ کہ ہم بھی اس محبت کو اپنے سینوں میں اجاگر کرتے ہوئے اللہ کے مخلوق کی مدد کریں۔ ناظرین محترم، ہمارے گفتگو اپنے عملی پیراہے میں داخل ہو گئی۔ میں چاہتا یہ ہوں کہ قاری اسد الحق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے اور آپ کے لیے یہ اپنے سنگ کون کون سے کلام لائے ہیں۔ بسم اللہ، بسم اللہ، آپ کو اجازت ہے۔ ہر ایک آنکھ ہے پر
کیا بات ہے، کیا لہجہ ہے، ماشاءاللہ. حسین کے غم میں کیا اچھی بات ہے، واہ واہ. ہر ایک آنکھ ہے پرنم، ہر ایک آنکھ ہے پرنم حسین کے غم میں، فنا ہوئے ہیں سبھی غم حسین کے واہ 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 غم میں، واہ واہ. فنا ہوئے ہیں سبھی غم حسین کے غم واہ واہ واہ. میں، اور کسی نے زخم ہی سمجھا حسین کے غم کو، کیا بات ہے، کیا کہنے، واہ. کسی نے زخم ہی سمجھا حسین کے غم کو، اور کسی کے زخم کا مرہم حسین کے غم میں، کیا بات ہے، واہ واہ واہ. کسی کے زخم کا مرہم حسین کے غم میں، کسی نے زخم ہی سمجھا حسین کے غم کو، اور کسی کے زخم کا مرہم حسین کے غم میں، اور مجھے سکون کی جب بھی تلاش ہوتی ہے، مجھے سکون کی جب بھی تلاش ہوتی ہے، گزارتا ہوں شب غم حسین کے غم میں، گزارتا ہوں شب غم حسین کے غم میں، کمال شوکتوں ہے بت عروج جوش و خروش، کمال ہے بت و شوکت عروج جوش و خروش، عجب ہے جذبہ پہم حسین کے غم میں، عجب ہے جذبہ پہم حسین کے غم میں، ہر ایک آنکھ ہے پرنم حسین کے غم میں، ہر ایک رات ہے پرنم حسین کے غم میں. آپ ملاحظہ فرما رہے تھے قاری اسد الحق کو. ناظرین محترم، احساس کی ہماری یہ محرم اپیل جاری و ساری ہے. اس محرم اپیل میں ہم تذکرہ کر رہے ہیں ان لوگوں کا
ان پریشان حال لوگوں کا، ان غریبوں کا، ان پیاسوں کا، کہ جو پاکستان کے دور دراز علاقوں میں آپ تمام دوستوں کی، آپ تمام جو صاحب حیثیت لوگ ہیں ان کی جانب سے مدد کے منتظر ہیں، اور آپ کے اور ان غربا، مساکین، مجبور پیاسوں کے درمیان احساس ایک پلیٹ فارم کے طور پر موجود ہے۔ اور ناظرین، اس احساس کے پلیٹ فارم پر آپ صرف ایک ٹیلی فون کال کر کے، آپ کو نہ ان کے آفس جانا ہے، نہ انہیں آپ نے اپنے پاس بلانا ہے، ایک ٹیلی فون کال کیجئے اور اس ٹیلی فون کال کے بعد آپ جس طرح چاہتے ہیں اس طرح صرف ٹیلی فون لائن پر ہی ان کی مدد کا سامان مہیا ہو جائے گا۔ میں آپ تمام معزز خواتین حضرات سے یہ ضرور گزارش کرنا چاہتا ہوں ناظرین کہ آپ اگر صاحب حیثیت ہیں اور پروردگار عالم نے آپ کو رزق و روزی میں مالا مال کیا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جانب سے غریبوں کے پاس کچھ پہنچ جائے، تو آپ یہ مت سوچئے کہ آپ کو کوئی 2-4 ہزار ڈالر یا 2-4 ہزار پاؤنڈ یا 200-400 پاؤنڈ دینے ہیں، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں پروردگار عالم نیتوں کو دیکھتا ہے، نیتوں کو جانتا ہے۔ آپ جس طرح دامیں، درہمیں، سخنیں، جس طرح چاہے مدد کر سکتے ہیں، اس مدد کے لیے کوئی باؤنڈیشنز نہیں ہے کہ آپ کم از کم $100 دے دیجئے تو آپ ہمارے پاس ٹیلی فون کر سکتے ہیں۔ آپ 1 پاؤنڈ یا 1 سٹرلنگ یا $1 آپ چاہیں تو ڈونیٹ کر سکتے ہیں۔ دیکھیے ناظرین، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم پانی کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور جو دور دراز کے علاقے ہیں پاکستان کے، وہاں پر پانی کیسے جمع ہوتا ہے؟ جب بارش کی بوندیں برستی ہیں نا، قطرہ قطرہ پانی جب برستا ہے تو وہاں موجود بڑے بڑے جو گڑھے ہیں، ان گڑھوں میں یہ پانی قطروں کی صورت میں جمع ہوتے 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 ایک تالاب بن جاتا ہے۔ آپ کی جانب سے بھی قطروں کی صورت میں بھی اگر رقومات احساس کے پاس پہنچتی ہیں تو وہ یقیناً دریا کی صورت اختیار کر جائیں گی۔ اور میں ہمیشہ سے ایک بات کہتا ہوں آپ تمام معزز خواتین حضرات سے، تمام ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، بزرگوں سے، کہ دیکھیے ہم نے، یعنی احساس نے جب آپ کو آواز دی ہے، آپ نے اس آواز پر لبیک کہا ہے۔ اور ناظرین، لبیک کی یہ صدا کرب و بلا میں کہاں کیسے برآمد ہوئی، میں چاہتا ہوں پروفیسر صاحب اس پر روشنی تو ڈالیے۔ کرب و بلا کی طرف علی بھائی جب بھی ہم نظر اٹھاتے ہیں جی، تو ہمیں تو آج بھی کربلا سے پیار کرنے والے اسی غربت میں، غریب الوطنی میں نظر آتے ہیں، لیکن امیر وہ ہے کہ جو نسبت رکھے، اور نسبت بھی ان سے رکھے کہ جن کے دروازے اتنے کھلے ہوئے ہیں کہ ان دروازوں میں سے علم بھی بڑھتا ہے، رزق بھی بڑھتا ہے، نصیب بھی بڑھتا ہے، کائنات کی ہر نعمت بڑھتی ہے، اور کہیں نخوت نہیں، تکبر نہیں، بڑائی نہیں، اور کہیں جھوٹ کی آمیزش نعوذ باللہ من ذالک نہیں۔ اسی لیے امام علی مقام نے پوچھا تھا نا یزیدیوں سے، کہا تھا اے لوگوں، کیا تم نے کبھی، جو تم نے مجھ سے دشمنی ٹھانی ہے، کیا تم نے مجھے کبھی جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا؟ اے لوگوں، کیا تم نے کبھی وعدہ خلافی مجھ سے دیکھی؟ کیا لوگوں دیکھا کہ میں نے خلاف شریعت کوئی کام کیا ہو؟ کیا تمہارے پاس کوئی اس بات کا ثبوت ہے کہ تم حسین یا اس کے گھرانے سے دشمنی رکھو اور دشمنی کی بنیاد کوئی تمہارا ذاتی سبب ہو؟ 14 پڑاؤ کیے، 14 مقامات پر خطبات ہیں امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، مدینے سے لے کے کربلا تک، اور آخر میں بھی کربلا کے اندر جو حمد و ثنا کے بعد اور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں کے بعد جو تذکرہ کیا، کہا کہ تمہیں نہیں معلوم کہ ہم کون ہیں؟ اے یزیدیوں، تمہیں نہیں معلوم کہ ہمارے دروازے پر کون لوگ آتے تھے؟ اے یزیدیوں، تمہیں نہیں معلوم کہ شریعت کی پاسداری ہم کرتے ہیں، تم نہیں کرتے ہو؟ کیا تمہیں یہ نہیں معلوم کہ یہ یزید خلاف شریعت ہے، دین کا مذاق اڑانے والا ہے، دین کے خلاف کام کرنے والا ہے؟ کیا تم اس بات کو نہیں جانتے کہ میرے نانا تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ تم پڑھتے ہو؟ کیا تمہیں یہ بھی نہیں معلوم کہ یہ جو گھرانہ ہے، اس گھرانے کے لیے آیت تطہیر نازل ہوئی ہے؟ کیا تمہیں یہ بھی نہیں معلوم کہ کس سے تم مخاطب ہو، کہ جس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے دیکھنا بھی عبادت ہے اور مجھ سے پیار کرنا بھی عبادت ہے؟ ناظرین محترم،
آئے تطہیر کا ذکر امام حسین علیہ السلام کو دیکھنے کا تذکرہ ہم جاری ساری رکھیں گے۔ اس لمحے ہم ایک بریک کی جانب جا رہے ہیں۔ جب بریک سے واپس لوٹیں گے تو اس تذکرے کو ہم یہیں سے دوبارہ جوڑیں گے۔ تو جب تک ناظرین محترم ہم بریک سے واپس نہ جائیں، انتظار کیجیے گا۔ معزز خواتین و حضرات، ایک بار پھر آپ سب کو خوش آمدید کے احساس کے اس محرم اپیل 2021 میں ہم آپ کے سامنے موجود ہیں۔ میرے ساتھ ڈاکٹر پروفیسر محمد احمد قادری صاحب ہیں، مفتی محمد خرم رحمانی صاحب اور قاری اسد الحق صاحب موجود ہیں، اور تذکرہ ہے پیاسوں کا، تذکرہ ہے محرم الحرام کا، تذکرہ ہے کرب و بلا کا، کرب و بلا کے پیاسوں کا بھی تذکرہ ہے، آج کے ہمارے وطن میں رہنے والے پیاسوں کا بھی تذکرہ ہے۔ اور ناظرین، جب پیاس کا ذکر آئے اور ذہن کرب و بلا کی جانب نہ چلا جائے، وہ ذہن ہی نہ ہوا۔ اور پھر ہم جب بریک کی جانب جا رہے تھے تو پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب فرما رہے تھے چادر تطہیر کا تذکرہ، امام حسین علیہ السلام کا تذکرہ، اور تذکرہ فرما رہے تھے کہ آقائے دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حسین منی و انا من الحسین، کہ میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے۔ یہ ذکر ہم کرتے رہیں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ قاری اسد الحق صاحب نے بریک سے پہلے اتنا خوبصورت کلام پڑھا ہے کہ میری گزارش یہ ہے کہ ایک اور دلکش کلام اسی طرح آپ نظر فرمائیے۔ پشتوں سے میں نصیر ہوں منگتا حسین کا، پشتوں سے میں نصیر ہوں منگتا حسین کا، ورثے حسین کا، ورثے میں نے پایا ہے صدقہ حسین کا، اس کا ثبوت دے دیا اصغر کی جنگ نے، اس کا ثبوت دے دیا اصغر کی جنگ نے، کہ شیروں کا شیر ہوتا ہے بچہ حسین کا، شیروں کا شیر ہوتا ہے بچہ حسین کا، کافی ہے میرے واسطے نقد غم حسین، کافی ہے میرے واسطے نقد غم حسین، چلتا ہے دو جہان میں سکہ حسین کا، چلتا ہے دو جہان میں سکہ حسین کا،
نبیوں کی روز حشر یہ فرمائش نہ ہو نبیوں کی روز حشر یہ فرمائش نہ ہو کہ آذان ہو بلال کی سجدہ حسین کا آذان ہو بلال کی سجدہ حسین کا میزان حشر کی مجھے کیا فکر ہو نصیب میزان حشر کی مجھے کیا فکر ہو نصیب بھاری ہمیشہ رہتا ہے پلہ حسین کا بھاری ہمیشہ رہتا ہے پلہ حسین کا ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ سلامت رہیے اسد الحق صاحب۔ ناظرین محترم، ہماری احساس کی یہ محرم اپیل 2021 جاری و ساری ہے آپ تمام معزز خواتین و حضرات سے جو دنیا میں جہاں بھی موجود ہیں، ٹیلی ویژن کی اسکرین پر اپنے سامنے ہماری یہ ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں، آپ تمام معزز خواتین و حضرات سے میری گزارش ہے، اور وہ گزارش یہ ہے کہ آپ اگر چاہیں تو محرم اس اپیل میں آپ احساس کے اس ذمہ داریوں کے ہاتھ مضبوط کیجئے کہ جن ذمہ داریوں کے ناطے احساس یہ چاہتا ہے کہ جو پاکستان کے دور دراز علاقوں میں غربا، مساکین، مجبور، بے بس و لاچار لوگ ہیں، ان لوگوں کی مدد کا سامان مہیا ہو جائے۔ دیکھیے، رمضان اپیل بھی ہوتی ہے، اور رمضان کے ساتھ ساتھ ان تمام تواریخ پر یہ خاص طور سے احساس کی اپیلیں جاری رہتی ہیں کہ جن تواریخ کو مسلمانوں کے معاملات سے جوڑا گیا ہے، اور یہ جو معاملہ ہے یہ پیاسوں کا تذکرہ ہے، غریبوں کا تذکرہ ہے، اور ان لوگوں کا تذکرہ ہے کہ جو نہ مجبور تھے نہ بے بس تھے، جن کے ہاتھ میں شاہی تھی، اس کے باوجود انہوں نے اس شاہی کو چھوڑ کر وہ راہ اپنائی کہ جو راہ دین، مذہب و ملت کی سربلندی کے لیے تھی۔ آپ کیا فرماتے ہیں رحمانی صاحب؟ بالکل ایسے ہی ہے، اور حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کربلا کے میدان میں جو تاریخ رقم کی ہے وہ در حقیقت اسلام کی سربلندی کی ہی تاریخ ہے، جی، اور ایک ایسی عظیم الشان تاریخ ہے کہ اس سے پہلے جتنی جنگیں ہوئیں سب میں ہمیشہ ایسی نظر آتا تھا کہ جو مقتول ہے اس کا سر تن سے جدا کر دیا جاتا تھا، اور فاتح جو ہے وہ مقتول کو اونچا کر کے، مقتول کے سر کو اونچا کر کے اپنی فتح کا اعلان کیا کرتا تھا۔ مگر یہاں کیفیت یہ ہے کہ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد آپ کے سر اقدس کو جب بلند کیا گیا تو پتہ چلا حسین ہمیشہ سر بلند ہیں، اور ایسی سر بلندی حضرت امام علی مقام کو میسر آئی کہ ہمیشہ حق کا استعارہ سیدنا امام علی مقام کے نام کے ساتھ موسوم ہو گیا ہے۔ یعنی اب کیفیت یہ ہے کہ حضرت امام علی مقام صرف ایک شخصیت نہیں رہے، صرف ایک فرد نہیں رہے، ایک ذات نہیں، بلکہ ایک نظریہ بن چکے ہیں۔ ایک نظریہ شجاعت کا، حسین نظریہ ہے جوان مردی کا، حسین نظریہ ہے وفاداری کا، حسین نظریہ ہے صبر و رضا کا، حسین نظریہ ہے حق کی پہچان کا، اور حسین نظریہ ہے باطل سے ٹکرانے کا، اور حسین نظریہ ہے اپنا گھر اللہ کی راہ میں لٹانے کا۔ تو ایک ایسا جاویدہ نظریہ امام علی مقام نے پیش کیا کہ اس وقت سے لے کر اب تک
جتنے اللہ والے رہے وہ سب اللہ والے بنے ہی اس وقت جب حسنین کریمین کی محبت کو دل میں داخل کیا اور ان کی عقیدتوں میں اپنی محبتوں کا خراج پیش کرتے رہے. جیسے قبلہ ڈاکٹر صاحب نے کہا، میں صرف حصول برکت کے لیے دوبارہ حضور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی نے جس طرح فرمایا اور اپنی محبتیں پیش کی کہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، یعنی دین کی سربراہی ہے تو وہ بھی حسین کے ہی لیے ہے، اور عقبہ کی سربراہی تو وہ بھی حسین ہی کے لیے ہے. شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین، یعنی ایک ذات پورے کے پورے دین کا مرکز و محور ہو گئی. واہ واہ واہ. سرداد ندات دست در دست یزید، حقہ کے بنا لا الہ است حسین. اب دین کی جو مضبوط اور بنیاد مستحکم ہوئی نا، وہ جتنا سالڈ میٹیریل بنیادوں میں جاتا ہے اتنی ہی بنیاد مضبوط ہوتی ہے. اس لا الہ الا اللہ کی جو بنیاد ہے اس میں حسین کا خون گیا ہے، حسین کی خانوادے کا خون گیا ہے، حسین کے بچوں کا خون گیا ہے. تو اتنی مضبوط اور مستحکم بنیاد ہو گئی ہے کہ زمانے بھر کا باطل اگر اس کو مل کر پاش پاش کرنا چاہے اس کے ٹکڑے ہو جائیں گے، لیکن انشاءاللہ یہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد کبھی ہلنے والی نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے آخری خطبے میں ہی بات ارشاد فرمائی کہ انی ترکت فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. دیکھیں جب ہم بھاری کا ذکر کرتے تو ہمارے نزدیک آتا ہے وزنی چیز ہونا جو اپنی جگہ سے ہل نہ سکے، لیکن حضور علیہ السلام نے فرمایا میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک تم اس کو مضبوطی سے تھام کے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. یعنی قیامت تک کے مسلمانوں کو حضور علیہ السلام نے ایک لائن اور لینتھ عطا فرما دی ہے. اگر دین پر چلنا ہے اور سیدھے راہ پر چلنا ہے تو اس کا معیار کیا ہے؟ وہ معیار حضور علیہ السلام نے فرمایا دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک پکڑ کے رکھو گے، جتنا مضبوطی سے پکڑو گے اتنا ہی زیادہ ہدایت پر ہوگے. وہ جو دو چیزیں کیا ہے فرمایا، ایک کلام اللہ ہے، دوسرا اہل بیت رسول اللہ ہے. ایک اللہ کا جو کلام جو مجھ پر نازل ہوا وہ تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں، اور ایک اپنی اہل بیت تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں. جب تک ان کو مضبوطی سے تھام کر رکھو گے، اور آپ دیکھیں جب کبھی مسلمانوں نے ایک ہاتھ میں اللہ کا کلام اور دوسرے ہاتھ میں رسول اللہ کے اہل بیت کا دامن پکڑا، ہمیشہ سرفراز رہے، ہمیشہ سر بلند رہے. تو یہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. تو وہ جو بھاری چیز کا جو مظہر تھا وہ کربلا کے میدان میں ہم کو نظر آیا کہ اتنا بھاری اور اتنا مضبوط کہ بچے کٹ جائیں، بھتیجے شہید ہو جائیں اور پورا کا پورا خاندان لٹ جائے، پھر بھی زبان پر شکوہ نہیں آ رہا. یعنی اتنے مضبوط اور مستحکم ہیں کہ کوئی ہمالیہ بھی ان کی مضبوطی پر رش کرتا ہے کہ سر تو کٹ سکتا ہے مگر حق پر کبھی سودے بازی نہیں ہو سکتی ہے. یہ کیفیت ہے کربلا کے میدان میں، اور وہی کیفیت آج ہمیں پھر اپنے اندر پیدا کرنی ہوگی حق پر مضبوطی کے لیے. اور اس کا جو استعارہ ہے وہ سیدنا امام علی مقام کی شکل میں ہے. اور اب محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اس وقت بھی اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق کی سربلندی کے لیے جس طرح قربانیاں پیش کی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو مستحکم کیا، آج ہمیں اپنے غریب مسلمان بھائیوں کا خیال کر کے ان کی بھوک پیاس افلاس کو محسوس کرتے ہوئے اسی اہل بیت اطہار کے طریقے اور نقش قدم پر چل کر ہمیں اس کو مضبوط مستحکم بنانا ہوگا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہم جس کیفیت کے اندر موجود ہیں جہاں تذکرہ اہل بیت اطہار ہو رہا ہے، اس کا اصل مقصود اور فلسفہ اور جو بنیادی ایسنس ہے وہ ہے غم گساری، وہ ہے محبت، وہ ہے رواداری، وہ ہے پیار، وہ ہے جذبہ اور لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کا احساس. کہ جس طرح انہوں نے اپنی بھوک اور افلاس اپنے گھر تک رکھی مگر فراوانی لوگوں میں تقسیم فرمائی ہے، آج اللہ نے کیا نعمتیں ہم کو عطا نہیں فرمائی. اور جو کچھ نعمتیں ملی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اور آپ کے اہل بیت کے صدقے میں ہم کو نصیب ہوئی. تو اب ان محبتوں کا خراج پیش کرنے کا وقت ہے، عقیدتوں کا خراج پیش کرنے کا وقت ہے. تو ان کے صدقے میں جو کچھ ہمیں ملا اب ان کے نام پر خرچ کرنے کا وقت آیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ محبت کا عملی تقاضا یہی ہے کہ ہم دل کھول کر ان کے نام پر خرچ کریں اور اپنے مسلمان بھائی جو اس وقت بھوک افلاس پریشانی اور پیاس کی کیفیت کے اندر ہیں جتنا ہو سکے ہم بڑھ چڑھ کر تعاون کریں. اور جب ان کی محبت میں ہوگا تو پھر دیکھیں محبتوں کی سودے کبھی ضائع نہیں ہوتے. کیا بات ہے. محبتوں کا صلہ یہاں بھی ملے گا اور وہاں بھی ملے گا. اور میں اپنے پورے وجدان اور ایقان کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ اگر یہاں پر
سید الشہداء امام علی مقام اور شہداء کربلا کی محبت میں ان کے نام پہ خرچ کیا جائے گا تو پھر یقین جانیے حسین بے شک اپنے نانا کے حوض کوثر سے خود آپ کو بھر بھر کے جام پلائیں گے. واہ بھائی کیا آپ نے کمال کا سیر حاصل گفتگو کی ہے آپ نے. ماشاءاللہ. ناظرین محترم، ہمارے مفتی محمد خرم رحمانی صاحب نے کیا خوبصورت خطاب فرمایا ہے اور کیا گفتگو کی ہے. میں چاہتا ہوں کہ یہی گفتگو آگے بڑھ جائے پروفیسر صاحب کی جانب سے. علی بھائی میں تو بات وہیں سے شروع کروں گا جہاں سے بالکل. بات رکی تھی، جہاں سے بات ٹوٹی اور تھی. وہ رکی تھی بات آیت تطہیر آئے سے. تطہیر سے. جب تک طہارت نہیں ہوگی نیت پاکیزہ نہیں ہوگی، اللہ اور جب تک نیت میں اہل بیت اطہار کی رضا شامل نہیں ہوگی کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی. اور یہ عبادت، صدقہ و خیرات، معاملات اور معمولات، یہ زندگی کے سارے وہ حصے جو ہم خیر کی طرف لے کر جا رہے ہوتے ہیں، جس میں ہم اپنے آپ کو ان کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ ہمیں دیکھیں، ہم ان کی نگاہ میں مقبول ہونے کے لیے اس طرح سے آگے بڑھتے ہیں جیسے وہ چھوٹے چھوٹے بچے حضور کی بارگاہ میں اپنے ایڑیوں پر کھڑے ہو کر یہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ہمیں بھی جہاد میں لے جائیے، ہم آپ پر اپنی جان نثار کریں گے. ایسے ہی حسنین کریمین کی طرف آپ دیکھیے کہ اپنے گھروں سے نکل کر جب یہ جاتے ہیں شہزادے تو اپنے گھر کی ہر شے کو سمیٹ کر لے کر جا رہے ہیں. ایک لمحے کے لیے رکے اور پوچھا کہ بیٹا یہ کیا لے کر جا رہے ہو، کہاں لے کر جا رہے ہو؟ کہا کہ نانا جان نے پکارا ہے نا کہ اللہ کی راہ میں دو، تو اللہ کی راہ میں ہم سب کچھ دے رہے ہیں، یہاں تک کہ ہم اپنی جان بھی ان کی راہ میں دینا چاہتے ہیں. سبحان اللہ. یہ حسنین کریمین کون ہیں؟ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی. سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. آج دنیا میں اس لیے ایمان والے موجود تو بہت ہیں لیکن ایمان کی برکت نصیب نہیں ہوتی کہ ہم نے ایمان کی برکت کو اس گھرانے سے دور کر دیا ہے. ہم نے اگر صدقہ و خیرات کیا تو اس میں دکھاوا ہے. اگر ذاتی طور پر ہم کہیں کسی کی مدد کرنا چاہتے ہیں، میں سب کی بات نہیں کر رہا، استثناء ہر جگہ ہے، لیکن ہمارے دل میں یہ ہوتا ہے کہ کہیں کمی نہ آ جائے. آئیے حضرت مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل دیکھیے. مولا کائنات جب قربانی کا جانور لاتے ان جانوروں میں امت مسلمہ کی طرف سے بھی جانور ہوا کرتا تھا. اور جس وقت حضور کی بارگاہ میں آپ حاضر ہوتے تو فرماتے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہماری تربیت یہی کی ہے کہ ہم غریبوں کی مدد کریں. تو حضور ہمارے پاس تو جو کچھ بھی ہے وہ سب آپ کی تربیت کا نتیجہ ہے. اور یہ روزے سے، میں صرف اشارے کرتے ہوئے جاؤں گا کہ روزے سے ہے، گھر کے اندر روزہ ہے اور روزے کی کیفیت ہے پورا گھرانہ. لیکن سائل جب آواز دیتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ ہو رہا ہے. پہلا خرچ ہوا، دوسرا خرچ ہوا، تیسرا خرچ ہوا. فرشتہ آزمائش، کیا آزمائش کون کرے گا اس گھرانے کی آزمائش؟ کربلا کی آزمائش ہو تب بھی یہ ثابت قدم. قرآن کہتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ. اے لوگو رکو، تم کیا آزمائش کرو گے؟ ہم تو تمہیں ضرور بے ضرور آزمائیں گے، خوف سے، جو سے، نقص سے، مال سے. لیکن ہم یہ بتلا دیں کہ جو اس آزمائش میں پورا اترے گا وہ حسین کا وہ چہیتا ہوگا کہ جس پر تائید اہل بیت ہو جائے تو پھر اسے بیت بھی نصیب ہوتی ہے، اہل بیت بھی نصیب ہوتے ہیں. اور تائید سے دور چلا جائے تو نہ بیت نصیب ہوتی ہے، نہ کلمہ نصیب ہوتا ہے، نہ قرآن نصیب ہوتا ہے، نہ اہل بیت کی وہ مہر کہ جس کی بنیاد پر غلامی اہل بیت کے لیے. اس طرح سے حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آنے کے بعد کہا کہ مجھے یہ کہا گیا ہے. کیا کہا گیا؟ تو غلام ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ غلام ہے. عمر ابن خطاب کہنے کہ کیا کہا؟ غلام ہے. کس نے کہا؟ کہا حسین نے کہا. کہا جا لکھوا لے. یہ عمر ابن خطاب ہے، جا لکھوا لے اور لکھوا لے کہ تو غلام ہے، ہم غلام ہیں. تو یہ غلامی اہل بیت و غلامی حسین میں ہماری کل شفاعت ہوگی کیونکہ یہ لکھا ہوا تحریر کل قیامت کے دن کام آئے گی. آج میرے عزیزوں جو ہم اس وقت یہ محرم اپریل 2021 کی بات کر رہے ہیں، اصل میں یہ وہ پکار کربلا کی ہے، وہ پکار پیاس کی علی اکبر کی ہے، وہ پکار ان انفاس قدسیہ کی ہے. اور یہ مدد کا طریقہ
ان پاکیزہ نفوس کا ہے جن میں امام علی مقام کے بڑے بھائی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے گھر میں سکون نہیں آتا جب تک کہ میں اپنے رب کی رضا کے لیے اور اپنے نانا جان کی محبت کے لیے اپنے گھر کی ساری اشیاء کو قربان نہ کر دوں. ایک شخص آیا کہنے لگے کہ امام علی مقام اور امام حسن آپ دونوں میرے لیے بہت چاہیے لیکن معاملہ یہ ہے کہ میرے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے. امام علی مقام نے مسکرا کر فرمایا کہ تو کیا چاہتا ہے؟ کیا چاہتا ہے؟ کہا حضور دو باتیں چاہتا ہوں, ایک یہ کہ میرے گھر میں سب کچھ ہو جائے اور ایک یہ کہ کل قیامت کے دن آپ کا ساتھ ہو جائے. واہ واہ واہ, اللہ اکبر, قربان جائیے حسنین کریمین. اور یہ تربیت مصطفیٰ ہے. کیا بات, کیا یار, کیا آپ بات کر رہے ہیں؟ آج کے لوگ سمجھ سکیں گے امام علی مقام کے ذکر کو؟ ناری کبھی نور کو سمجھ سکا ہے؟ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی, اس چمنستان کرم کا معاملہ کیا ہے؟ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے آگے اور بڑھنے کے بعد کہتے ہیں کتنے اونٹ چاہیے, کس رنگ کے چاہیے, کس مزاج کے چاہیے, کس نسب کے چاہیے, بتلا. 100 200 300, کہا کہ میری جان چاہیے وہ بھی لے لے. اس لیے کہ جب اللہ کی راہ میں کوئی غریب پکارتا ہے تو حسن اور حسین سب سے آگے ہوتے ہیں. یہ وہ گھرانہ ہے کہ جو سب کچھ لٹا دیتا ہے. 6 ماہ کا بچہ, میں آتا ہوں اس طرف مصائب کی طرف, 6 ماہ کا بچہ گود میں ہے اور حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مخاطب ہو کر کہتے ہیں اے کوفیوں, اے یزیدیوں, اے وہ لوگوں کہ جنہوں نے تم نے میرے نانا کے دین کو فراموش کر دیا, کیا تم اس بات کو یقینی بناؤ کہ جنت کے لیے میں تمہاری گواہی دوں, تو کیا تم یہ بھول گئے ہو کہ تم نے حسین سے دشمنی کی ہے؟ یہ بچہ تو تمہارے ساتھ دشمنی نہیں کر رہا, اس بچے کو تو کم از کم اتنا تو خیال کرو کہ پانی دے دو. تو وہ ملعون, جس ملعون کا نام لینا بھی میں گناہ سمجھتا ہوں, اس خبیث ملعون نے کیا کیا؟ اللہ اکبر, میں اس طرف جانا نہیں چاہتا کس طریقے سے تیر حلقوم میں اترا اور کہا کہ وہ امام حسین بچے کے وسیلے سے مانگ رہے ہیں پانی. یس. اور حضرت ایک بات تو بتائیے, امام علی مقام, میں ایک حوالہ دیتا ہوں. تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کبھی مشکل ہو اہل مدینہ, میں تمہیں ایک بات بتلا دوں, تم بنی ہاشم, ایک روایت یہ ہے, اور دوسرا ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے وسیلے سے مانگو کہ ملے گا. ہے حضرت, یہ حضرت عباس. اور ہوا عمر ابن خطاب خلفاء راشدین گئے اور کہا حضور آپ دعا فرمائیے, مدینے میں قحط ہے, اگر عباس دعا مانگے بارش ہو جائے, حسین دعا مانگے اور بارش نہ ہو, پانی نہ ہو وہاں پر, یہ کیسے ممکن ہے؟ واہ واہ واہ. اور جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے تشریف لے کر جا رہے ہیں وقت ہجرت, لوگ کہتے ہیں کہ حسین کو حضور نے سلا دیا کہ میرے بستر پر سو جاؤ. حضور کا کوئی عمل خود ہوتا ہے؟ رب نے کہا علی کو سلا دو, رب نے کہا علی کو سلا دو. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی, قرآن ہے, اور قرآن وحی الہی میں تائید ہے, نص قطعی ہے کہ نبی کا ہر عمل اللہ کے حکم کا تابع ہے. تو کسی کی ہمت ہے کہ کوئی نبی کے بستر پر سو جائے جب تک کہ اذن نہ ہو, اور اذن مصطفیٰ بغیر اذن خداوندی کے ہو ہی نہیں سکتا. یہ کربلا کی طرف جانے والا پہلا خطبہ جس میں کہتے ہیں نانا جان آپ کی مرکز سے اجازت لے کر جا رہا ہے یہ حسین کہ دین پر یہ وقت ہے, اور دین کی حفاظت کے لیے آپ نے ہی تو حکم دیا تھا کہ حسین اس وقت نکلے گا کہ جب دین پر کڑا وقت ہوگا. آج آپ کے اس مدینے سے یہ حسین جا رہا ہے, اس کی تائید کیجئے, اس کی تائید اس طرح کیجئے کہ کل قیامت کے دن اس کا چہرہ آپ کے سامنے شرمندہ نہ ہو. اور یہ تائید کی کیفیت کے اندر جو فرزدق راستے میں ملتا ہے, اور فرزدق کہتا ہے کہ امام علی مقام پوچھتے ہیں کہ بتلاؤ معاملہ کیا ہے کوفیوں کا. فرزدق کہتا ہے کہ دل آپ کے ساتھ ہے, تلواریں ان کے ساتھ, دل آپ کے ساتھ ہے, تلواریں ان کے ساتھ. امام علی مقام فرماتے ہیں کہ بڑھتے جاؤ, پڑاؤ کرتے جاؤ, منزلوں پہ بڑھتے جاؤ, ابھی حر نہیں ملا ہے, اور حر نہیں ملا ہے. اور یہ وہ حر ہے کہ جس کو ایسی آزادی دی ہے کہ کیسے روکا پانی سے اس کو چھوڑیں. لیکن دیکھیے یہ کہتے ہیں کہ فیضان نظر, اور یہ ہوتی ہے سند اہل بیت کی, کہ جس کو جنت دے دی جنت ہوگی, کیونکہ خاتون جنت کے بچے ہیں, یہ اولادیں ہیں. جنت میں داخل کیسے ہو گئے یزیدیوں اور کمزور ہاتھ کے لوگوں, بخیلوں؟ کیونکہ یہ جملے امام علی مقام کے خطبہ کربلا میں موجود ہیں کہ بخل کرنے والوں, اے بے شرموں, اے بے حیاؤں, کیا تم اس کو بھی بھول گئے ہو کہ تم جو اذان میں نام لیتے ہو میرے نانا کا ہے, اور آج میں اسی دین کے لیے یہاں آیا ہوں, اور حسین ابن علی تم سے رحم نہیں مانگ رہا, تمہیں دین کی طرف لے جا رہا ہے تاکہ تمہاری آخرت ٹھیک ہو اور تم نانا کے ساتھ ہو. یہ وہ پل ہیں کہ جس میں آخری جملے صرف نظر کر کے بعد کہ مولا عباس ہوں, علی اصغر ہوں,
سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتا خانوادہ ہو، یہ سارا خانوادہ جو نظر آتا ہے یہ سخاوت میں، ولایت میں، صداقت میں، علم میں، عمل میں، قرآن میں، برکات میں، فیوز میں، بیعت میں، رضا میں، تکبیر میں، اذان میں، محبت میں، وجد میں، کیفیت میں، وجدان میں، حسر میں، زبان اور مکان کی قید سے نکل کر جب اذان دینے کا وقت آتا ہے تو حضور کہتے ہیں کہ مجھے معلوم ہے یہ میرا بیٹا میرے پاس واپس آ رہا ہے، حسین رضا کے ساتھ آ جانا، کیونکہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، یہ رضائے خداوندی کے ساتھ لوٹنے والے لوگ ہیں، انہیں موت کیا پکڑے گی؟ موت تو ان کے دروازے پر بھیک مانگتی ہے، شہادت کو کیا مرتبہ ملے گا؟ شہادت تو ان کے دروازے سے اجازت لے کر جاتی ہے، کیونکہ شہید کی شہادت پر جب تک امام عالی مقام کی تصدیق نہ ہو شہادت قبول نہیں ہوتی، اور شہید جس کے لیے قرآن نے فرمایا کہ حیات ہے، ان کو رزق دیا جاتا ہے، تو شہادت کا مرتبہ یہ مولا کائنات کے دروازے پر بھیک مانگتا ہے، اسی لیے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بیٹے پر شہادت ناز کریں۔ اے ام سلمہ، اے ام سلمہ، یہ مٹی تمہیں دے رہا ہوں، اس مٹی کو رکھنا، جب یہ سرخ ہو جائے تو سمجھنا حسین شہید ہو گیا۔ بسم اللہ۔ اور یہ شہادت وہ شہادت ہے کہ جس پر پیاس قربان ہوتی ہے، فرات قربان ہوتا ہے، حر قربان ہوتا ہے، مسلم بن عقیل قربان ہوتے ہیں، قربان ہم جائیں ان کے قدموں پر کہ ہم ان کے احسان کا کوئی بدلہ اتار سکتے ہیں؟ قرآن کے ایک ایک حرف کو حفاظت اس طرح سے دی ہے کہ قلوب میں جو منور ہے قرآن وہ حسین کی وجہ سے ہے، اہل بیت کی وجہ سے ہے، ورنہ منافقین نے قرآن کو بھی رسوا کیا، نبی کو بھی رسوا کیا، مدینے کو بھی رسوا کیا، خیرات کو بھی رسوا کیا، اور وہ اعمال صالحہ کو بھی رسوا کیا، لیکن اگر کسی نے زندہ کیا تو اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھو زغرا کلا وہی کہتا ہے آج دی پر فدا ہو گیا، مومنوں دیکھو زغرا کلا، مومنوں دیکھو زغرا کلا، آج دی پر فدا ہو گیا، وعدہ نانا سے جو تھا کیا، کربلا میں وفا ہو گیا، وعدہ نانا سے جو تھا کیا، حوصلہ دیکھو شبیر کا کہ زیر خنجر بھی سجدہ کیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حوصلہ دیکھو شبیر کا زیر خنجر بھی سجدہ کیا، جس کی کوئی نہیں ہے مثال، ایسا سجدہ ادا ہو گیا، جس کی کوئی نہیں ہے مثال، ایسا سجدہ ادا ہو گیا، وعدہ نانا سے جو تھا کیا، اور گھر کا گھر کر کے قربان حسین، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سوئے مقتل یہ کہتے چلے، گھر کا گھر
کے قربان سے سوئے مقتل یہ کہتے چلے لے لو نانا سلام آخری اب وطن کربلا ہو گیا غیر نانا سلام آخری اب وطن کربلا ہو گیا وعدہ نانا سے جو بھائی ماشاءاللہ 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 سبحان اللہ. ناظرین محترم، قاری اسد الحق آپ کے سامنے کلام پیش کر رہے تھے. میں آپ تمام معزز خواتین و حضرات کی جانب سے احساس محرم اپیل کی جانب سے آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائے اور آپ نے اس محفل ثواب کو رونق بخشی. بہت شکریہ، آپ کی آمد کا بہت شکریہ، بڑی نوازش، اور یہی محبتیں انشاءاللہ احساس کے ساتھ ساتھ ہونی چاہیے. ناظرین محترم، ہماری یہ ٹرانسمیشن جاری و ساری ہے احساس محرم اپیل 2021 کی یہ ٹرانسمیشن، جس ٹرانسمیشن میں ہم ہیں، آپ ہیں اور ہمارے شرکائے محفل ہیں، اور آج جو تذکرہ ہے وہ پیاسوں کا تذکرہ ہے. ناظرین، احساس ہمیشہ ہی یہ کوششیں کرتا رہا ہے. احساس کا یہ ہمیشہ طریقہ رہا ہے کہ غریبوں کی مدد کا سلیقہ آ جائے، اور ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں، دکھانا چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی بہانے، کسی نہ کسی موقع پر غریبوں کی مدد کا جو طریقہ ہے احساس کس طرح اپناتا ہے. ناظرین محترم، آپ تمام معزز خواتین و حضرات کو ہم بار بار ایک ہی بات کہہ رہے ہیں، ایک ہی بات یاد دلا رہے ہیں کہ آج کی یہ محرم اپیل 2021 کی جو ٹرانسمیشن ہے، اس ٹرانسمیشن کا جو مقصد، جو مطلب، جو لب لباب ہے وہ یہ ہے کہ محرم الحرام کے گزرتے ہوئے اس عشرے میں پوری کائنات میں جو ذکر جاری و ساری ہے وہ ہے کرب و بلا کا ذکر. عقائد دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خانوادہ جو مدینے سے روانہ ہوا اور پہلی محرم کرب و بلا کی زمین پر پہنچا. وہاں پہنچنے کے بعد آپ نے وہاں کے کچھ لوگوں کو بلوا کر پوچھا کہ یہ جگہ کون سی ہے. کسی نے کہا یہ میمنہ ہے، کسی نے کہا یہ میسرہ ہے، اور کسی نے کہا کہ یہ کرب و بلا ہے. تو نواسۂ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام نے وہیں پڑاؤ کیا، وہیں قیام کیا، اور کربلا کی اس سرزمین سے جو تاریخ رقم ہونا شروع ہوئی، کائنات کی ایک اور تاریخ، اس تاریخ نے جو مناظر دیکھے، ان مناظر کو رہتی دنیا تک کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا. پہلی محرم کے بعد دوسری محرم، تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی اور ساتویں محرم کو جب نہر فرات سے امام حسین علیہ السلام اور ان کے رفقائے کانوں کے، ان کے اہل بیت کے خیمے ہٹا دیے گئے، تو 7 محرم سے ان پر پانی بند ہوا، اور اس پانی کے بند ہونے کے بعد العطش العطش کی صدائیں اس سرزمین پر گونجتی رہیں. اگر
نواسے رسول حضرت امام حسین علیہ السلام چاہتے تو جہاں ٹھوکر مارتے وہاں سے دریا موجزن ہو جاتے، لیکن یہ کڑا امتحان تھا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کر پوچھا تھا نا اس کڑے امتحان میں، تو آپ نے یہی تو فرمایا تھا کہ ہٹ جاؤ جبرائیل، یہ وقت امتحان کا ہے۔ بے شک کیا فرماتے ہیں آپ؟ صحیح فرما رہے ہیں علی بھائی، ہمیں عالی مقام کی خواہش ہوتی ہے اور رب اور رسول ان کی خواہش پوری نہ کرتے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ جس دروازے سے کائنات کی ہر نعمت بٹ رہی ہے، جی سر، یہ بتلا دیا شہزادگان نے، بالکل ایسے ہی۔ اس پیارے گھرانے نے یہ بتلا دیا کہ یہ سب کچھ جتنا بھی ہے اے امتیوں، یہ تمہارے لیے ہے۔ ہم تو بھوکے پیاسے رہ کر بھی صبر و رضا کے پیکر ہیں۔ بھوکے پیاسے رہ کر بھی صبر و رضا کے پیکر ہیں۔ اصل میں جس کیفیت کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا، حقیقت یہی ہے کہ جو امتحان کی ہم بات کر رہے ہیں، یہ ہوتا ہی اس وقت جب آپ کسی چیز پر قادر ہوں، یعنی کر سکتے ہوں پھر بھی نہ کریں، یہی تو اصل امتحان ہے۔ عزم مصمم، یعنی اتھارٹی ہے آپ کے پاس پاور بھی ہے، لیکن پھر بھی آپ نہیں کر رہے، تب پتہ چلتا ہے کہ ہاں یہ اثر۔ اگر کسی کے پاس اتھارٹی ہی نہ ہو تو اس کا امتحان کیسا؟ تو یہاں وہ کیفیت ہے حضرت امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یعنی آپ اس خان وادے کے چشم و چراغ ہیں کہ ایک آپ کے اجداد میں سے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کہ جن کے قدموں کی ٹھوکر سے زمزم جاری ہوا اور ایسا جاری ہوا کہ ہزاروں سال گزر گئے مگر آج تک کبھی خشک نہ ہوا۔ جہاں پانی کا نام و نشان نہ تھا وہاں سے پانی ان کے اجداد کی ٹھوکروں سے نکلا۔ اسی طرح آپ کی جد امجد نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو معجزات ہیں اس میں کئی ایک ایسے واقعات ہیں، خاص طور پہ حدیبیہ کے موقع پر جب پانی کا قلت ہو گئی اور پانی نہیں تھا صحابہ کرام کے پاس، پینے کا پانی نہیں ہے، طہارت کا پانی نہیں ہے، تو وہ صحابہ کرام حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کہ حضرت پانی نہیں ہے، صرف ایک پیالہ پانی وہ بچا ہوا ہے، باقی کوئی پانی نہیں ہے۔ تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست رحمت اس پیالے کے اندر ڈالا اور سامعین اور ناظرین یعنی دیکھنے والے دیکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی انگشتہائے مبارک سے پانی کی چشمے بہنے شروع ہوئے، اور ایسا پانی اس ایک پیالے سے نکلا ہے کہ 100 نہیں 200 نہیں۔ راوی سے کسی نے پوچھا بھائی کتنے افراد تھے؟ کہ اگر 1,00,000 بھی ہوتے نا سب کے سب سیراب ہو جاتے، مگر اس دن ہم 1100 تھے۔ لائنوں نے ان کے نواسوں پر پانی بند کرنے کی کوشش کی، کیسی مزے کی اللہ بات۔ اکبر کبیرہ کہ جو مطلب سیراب کرنے والے ہیں۔ اور علی بھائی صرف یہاں نہیں بلکہ میدان حشر میں جب لوگوں کی زبانیں پیاس سے باہر آ رہی ہوں گی اور وہاں کوئی چشمہ نہیں ہے جس سے کوئی پانی پی سکے، وہاں کوئی کنواں نہیں ہے جس سے کوئی سیراب ہو سکے، وہاں سے صرف ایک ہی حوض ہے جسے حوض کوثر کہا جا رہا ہے، اور جس کا مالک اللہ نے ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا دیا ہے۔ اور حضور علیہ السلام کے ساتھ ساتھ اہل بیت اطہار پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان نبوت وہاں حضور علیہ السلام کے ساتھ لوگوں کو سیراب کر رہا ہوگا۔ یعنی یہ وہ خاندان ہے جو یہاں بھی لوگوں کو سیراب کر رہا ہے اور وہاں بھی سیرابی کر رہے ہوں گے۔ اس خانوادے پہ پانی بند کر دینا میں سمجھتا ہوں صرف اور صرف اپنی بدبختی کو ہی دعوت دینا ہے کہ تم یہاں بھی محروم ہو، اور اصل محرومی تو وہاں کی ہے۔ یہاں چند لمحے اگر زیادہ جی بھی لیے اور آسائش پا بھی نہیں تو کیا ہے؟ در حقیقت رسوائی تو آخرت کی رسوائی ہے۔ یہاں تو سب کچھ عطا کرنے کے باوجود اور سب کچھ اختیار رکھنے کے باوجود، یعنی آپ چاہیں تو انگلیوں سے پانی نکلے، چاہیں تو ٹھوکر ماریں تو زمین سے پانی نکل آئے۔ اللہ نے یہ طاقت اور قوت آپ کو عطا فرمائی کہ اللہ نے تکوینی اختیارات آپ کو عطا فرمائے، چاہیں تو نہر فرات کا راستہ تبدیل فرما دیں، چاہے تو آسمان سے پانی برسنا شروع ہو جائے۔ اتنی ساری اتھارٹی اور پاور رکھنے کے باوجود اگر کوئی شخص پیاس کو برداشت کرتا ہے تو اس کا مطلب صرف اور صرف یہ ہے کہ صبر و رضا کا عزم اور صبر و رضا کا ایسا استعارہ اور ایسی مثال پیش کر دی جائے کہ قیامت تک پھر ایسی کوئی مثال سامنے لا ہی نہ جا سکے، بلکہ جب کمال کی بات آئے صبر و رضا کی تو صرف ایک کلمہ بول کر بندہ خاموش ہو جائے اور وہ مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس سے بڑھ کر کوئی کلام ہی نہ ہو سکتا۔ واہ واہ واہ۔ ناظرین محترم، کیا زبردست گفتگو جاری ہے ایام
ان محرم کے، اور ان محرم کے ایام میں جو تذکرہ ہے وہ پانی کا ہے، وہ بھوک کا ہے، وہ دین کے بچانے کا تذکرہ ہے. یعنی جس نے شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پامال کرنے کی کوشش کی، وہ خود مٹ گیا، پامال ہو گیا، برباد ہو گیا، کوئی نام لینے والا نہیں. اور آج اس کا نام گالی کی صورت میں استعمال ہوتا ہے. کیا فرما رہے سر؟ منافقت، جھوٹ، جی، بربادی، تباہی، اور والعصر ان الانسان لفی خسر کا وہ خسارہ اس کو مل گیا یزید کو، کہ یہ استعارہ جو بار بار لفظ جو استعمال کرتے ہیں، استعارہ، یعنی یہ لفظ، میں تو کہتا ہوں کہ یزید کی ذلت کے لیے کسی لغت میں کوئی لفظ ہی نہیں ہے. میں تو بات ہی دوسری کہہ رہا ہوں، سارے الفاظ ختم ہو گئے اس کی ذلت کو بیان کرنے کے لیے. کوئی زبان ایسی بنی نہیں جو مولا کائنات مولا علی کے گھرانے کی تعریف کر سکے. کوئی زبان نہیں بنی، واہ، نہیں بنی کوئی زبان دنیا کے اندر. اور کوئی زبان ایسی نہیں بن سکی کہ جو یزید کی اس لعنتی حرکت پر اور لعنتی اعمال پر، کیونکہ قرآن نے خود اس پر فلعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ کہہ کر یہ بتلا دیا کہ کون لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. جی، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کو اور اس کے نبی کو ایذا دیتے ہیں. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ حیات ہے، نبی حیات ہے، اہل بیت اطہار کا گھرانہ پاکیزہ تر نورانی گھرانہ ہے، اور سارے شہداء ہیں، حیات ہیں. واہ، تو اب مجھے آپ ایک بات بتلائیے کہ کس کی غیاب کی بات کر رہے ہیں آپ؟ تو جنہیں حیات جاویدانی مل گئی، اس حیات جاویدانی والوں کی دعاؤں کے بجائے تم نے تو علی اصغر کی وہ آہ لی ہے کہ تمہاری نسلوں میں اور کوکوں میں سوائے بے حیائی، بے شرمی، بد نظمی اور بربادی کے کیا چیز پنپے گی. واہ، کربلا کا میدان واہ، آباد ہو گیا حسین سے، لیکن یزید کی قبر پر اور یزید کی لاش پر اور یزید کے ماننے والوں پر جو تبرہ پڑھنے والے اور برا کہنے والے لوگ اس زمانے میں تھے، وہ اس زمانے میں ہی ختم نہیں ہوئے، وہ آج بھی ہیں. کیونکہ قرآن نے گواہی دے دی ہے. کیا قرآن نے یہ گواہی دی ہے، جو آیت میں نے آپ کی نظر کی ہے، کہ وہ لوگ جو اللہ کو، نبی کو ایذا دیتے ہیں. اب ایذا کیا ہے؟ اس سے بڑی عزت کیا ہو سکتی ہے؟ مجھے بتائیے نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاہد ہیں. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا. اب یہ شاہد کس پر ہے؟ میں ایک سوال کرتا ہوں. جی. حضور شاہد ہیں ہمارے عمل پر، اس لیے کہ نبی اگر موجود نہ ہو تو وہ شہادت کس کے ایمان کی دے گا قیامت کے دن؟ واہ، اور اب نبی کس بات پر شاہد ہے کہ واہ. کربلا میں نبی کا گھرانہ کون اللہ، اور نبی کے گھرانے کے ساتھ کیسے عمل سے تم گزر رہے ہو. یزیدی جو لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں یزید نے حکم نہیں دیا تھا. ابن زیاد اور جو یہ ابن زیاد کے معاملے کے اندر بھی، یزید کے معاملے میں بھی، اور عمر بن سعد کے معاملے میں بھی، اور شمر ذوالجوشن کے معاملے میں بھی، یا اسی قبیل کے دوسرے چوتھے پانچویں جو منافقین بھی ہیں اور کھلے کفر کا بھی اعلان کرتے ہیں، شریعت مطہرہ کا بھی مذاق اڑاتے ہیں. حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اصل میں اللہ کے قرآن کی گواہی دلوا دی اس بات پر کہ حق والے کون ہیں، باطل کون ہے. اور خانوادہ اہل بیت سے محبت کا اگر تقاضا کرو گے تو گفتگو دیکھیے. جملہ حضرت حر عرض کرتے ہیں کہ میرے ایمان پر، میرے اخلاص پر اے مولا آپ گواہ ہیں نا. اللہ، میں لوٹ آیا ہوں، آپ گواہ ہیں نا. کہا کہ حر میں تیرے لیے یہاں بھی گواہ ہوں، تیرے لیے میں وہاں بھی گواہ ہوں جب نانا جان کا معاملہ ہوگا آب کوثر کا، جو بار بار گفتگو قبلہ علامہ صاحب نے جی، علامہ صاحب تو نے بات کی نا. گفتگو فرمائی. اچھا، اب معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ یہ جو ہم ان کے نام سے سبیلے لگاتے ہیں، ان کے نام سے ہم لنگر بانٹتے ہیں، ان کے نام سے ہم کھانا تقسیم کرتے ہیں، ان کے نام سے ہم پانی کے کنویں
کھدواتے ہیں، ان کے نام سے یہ احساس جو محرم اپیل ہے اس میں لبیک کہتے ہیں، اس سارے عمل پر امام عالی مقام گواہ ہے کہ میری محبت میں یہ اپنے گھر سے رزق حلال دے رہا ہے۔ اے اللہ، میں تیری بارگاہ میں اپنی سفارش، اپنا وسیلہ پیش کر کے کہتا ہوں کہ ان کے گھروں کی بیماریاں، ان کے سروں کی پریشانیاں، ان کے گھروں میں پنپنے والی مشکلات مولا علی کشا کے وسیلے سے دور فرما دے۔ کیوں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو مولا کائنات مولا علی کے گھرانے کے لیے اگر اپنے گھرانے کی اشیاء کو تقسیم کر رہے ہیں تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ ان کا قرض رکھیں؟ کیونکہ قرآن کہتا ہے کوئی جو قرآن کہتا ہے کہ قرض حسنہ دے، تو یہ تو قرض حسنہ ہے۔ تو تم جو اہل بیت اطہار کو قرض حسنہ دے رہے ہو اللہ کی راہ میں، میرے عزیزو، یہ اصل میں اہل بیت سے سودا کر رہے ہو۔ یہ سودا ایمان کا ہے، ایقان کا ہے، عقیدت کا ہے، محبت کا ہے۔ اس کے بیچ میں جو آواز احساس کی ہے وہ احساس اس بات پر ہے کہ اہل بیت کے نام پر پکار یہاں سے ہے اور لبیک وہاں سے ہے، اور پھر کربلا سے کیسے غلامی کی سند عطا نہیں۔ آج ڈاکٹر پروفیسر محمد احمد قادری صاحب اپنی خطابت کے بام عروج پر دکھائی دے رہے ہیں۔ عقیدت رحمانی صاحب نے بھی آج خطابت کے اعلیٰ منصب کو اپنایا۔ ذکر ہی ایسا ہے، اور ڈاکٹر صاحب نے ایک جملہ بھی بڑا خوبصورت کہا، علی اصغر کی آہ، اور علی اصغر کی تم نے آہ لی ہے، تو آپ دیکھیں علی اصغر کی ننی سی آہ نے نسلیں برباد کر دی ہیں۔ ارے کیا جملہ برباد کر دی ہیں، ختم ہو پنپ ہی نہیں سکتے یہ یزیدی۔ کیا جملہ کہا ہے آپ نے، کمال کر دیا، واہ واہ واہ۔ ناظرین محترم، آپ یقین مانیے یہ ٹرانسمیشن اب اس پیراہے میں داخل ہو گئی کہ اگر 1 سال تک بھی چلتی رہے تو شاید یہ گفتگو کم نہیں ہو سکتی۔ ہماری اس ٹرانسمیشن میں جو ثناخان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہیں، بہت خوبصورت لحن رکھتے ہیں، محمد وقاص قادری صاحب کیا پیش کر رہے ہیں آپ، بیان فرمائیے۔ بسم اللہ، بسم اللہ۔ اچھا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب مرحبا بنت نبی فاطمہ یا سیدہ، مرحبا بنت نبی فاطمہ یا سیدہ، زینت کا شان شیر خدا یا سیدہ، زینت کا شان شیر خدا یا سیدہ، اور آپ کا دست مبارک بوسہ گاہ مصطفیٰ، آپ کا دست مبارک
زولا یا سیدہ اور کوثر و نسیم و جنت ہے وراثت آپ کی کوثر و نسیم و جنت ہے وراثت آپ کی اپنے بابا کا کرے صدقہ یا سیدہ اپنے بابا کا کرے صدقہ یا سیدہ اور میں میرے ماں باپ قربان آپ کی ناموس پر میں میرے ماں باپ قربان آپ کی ناموس پر ہے یہ قرب خدا کا راستہ یا سیدہ ہے یہ قرب خدا کا راستہ یا سیدہ اور بطول فاطمہ زہرا کرم فرمائیے اے بطول فاطمہ زہرا کرم فرمائیے ہے رشید فارسی کی التجا یا سیدہ زینت کا شان شیر خدا یا سیدہ محمد وقاص قادری سیدہ کونین سلام اللہ علیہ کے نذرانہ عقیدت پیش کر رہے تھے۔ ناظرین محترم، ہماری یہ احساس محرم اپیل 2021 جاری و ساری ہے۔ اس لمحے ہم ایک بریک کی جانب جا رہے ہیں۔ جب بریک سے واپس لوٹیں گے تو ہم اور آپ ایک بار پھر یکجا ہوں گے، اور ہاں، جب تک ہم واپس نہ آئیں انتظار کیجیے گا۔